अस्सलाम वालेकुम। आकाश यासीन आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, रात की पेशानी पर बारूद की लकीरें खिंची हुई हैं और आसमान ऐसे दहक रहा है जैसे लफ्जों का कोई जख्म बोलने को बेताब हो। ये वो लम्हा है जहां तारीख सांस रोके खड़ी है और वक्त के दरिया में लहू की सरगोशियां सुनाई दे रही हैं। 19वें दिन की दहलीज पर खड़ी ये जंग अब महज गोली और बारूद का खेल नहीं रही। ये इरादों, इंतकाम और बयानियों के ऐसी बसात बन चुकी है जहां हर कदम पर अपने अंदर कयामत की बाज़गश्त रखता है। तेहरान की फजा से उठने वाली आह जब तलाबीब के आसमान तक पहुंची तो मिसाइल महज हथियार न रहे, वो गुस्से से दहकते हुए इस्तारे बन चुके जो फजा में बिखर कर जमीन पर कहानियां लिखते रहे। एक तरफ शहादतों की खामोश गूंज है जहां नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि अहद बन चुके हैं, तो दूसरी जानिब ऐलान इंतकाम है जो अल्फाज से निकलकर आग की जुबान में ढल रहा है। बैरूत की गलियां हो या खलीज के किनारे, हर समत खौफ वैसे फैल रहा है जैसे हवा में कोई अनदेखा सा तीर रहा हो। समंदर में भी अब गैर जानिबदारी नहीं रही। आबना हुर्मस की लहरें तेल नहीं तनाव की चमक उठाए बह रही हैं। आलमी ताकतें अपने अपने बयानियों के खौल में बंद, मगर आंखें उसी शोले पर मरकूज किए बैठी हैं जो किसी भी लम्हे भड़क सकता है। और इसी हंगामे के बीच सियासत के ऐवानों में अल्फाज की तलवारें चल रही हैं, इत्तेहादी बिखर रहे हैं, फैसले तन्हा हो रहे हैं। क्या यह आग सिर्फ सरहदों तक महदूद रहेगी या इंसानियत के दामन तक पहुंच जाएगी? नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बलोचिस्तान की रेत में आज के एक ऐसा बीज दफन होने से बच गया जो खून के दरख्त में बदल सकता था। एक मासूम चेहरा जिसे तबाही की जुबान सिखाई जा रही थी, वक्त से पहले रोक लिया गया। यूं लगा जैसे मौत के कदमों को किसी ने जंजीर पहना दी हो और जिंदगी ने एक बार फिर सांस ले ली हो। उधर शुमाली वजीरिस्तान के पहाड़ जो सदियों से राजों के अम्मी हैं, आज फिर गवाह बने हैं कि सरहद सिर्फ लकीर नहीं, एक अज़्म है। दरअंदाजी की वो परछाइयां जो खामोशी से दाखिल होना चाहती थी, गोलियों की बाज़गश्त में तहलील हो गई। कुछ साए मिट गए, कुछ अंधेरों में भाग निकले, मगर रोशनी अपनी जगह कायम रही। और फिर ये किस्सा सरहद पार जा पहुंचता है जहां फजा में खतरे की महक और सच की बाज़गश्त से एक साथ सुनाई देती है। फजाओं से गिरने वाली आग ने एक ठिकानों को राख कर दिया जहां साजिशें पल रही थीं। शोले सिर्फ इमारतें नहीं जला रहे थे, वो झूठ के पर्दे भी चाक कर रहे थे। इसी बीच अफगानिस्तान के अंदर एक नई आवाज जन्म ले रही है, जैसे खामोशी के समंदर में बगावत की एक नई लहर उठ रही हो। नाज़रीन, नौजवानों के दिलों में सवाल जल रहे हैं और वो अपने ही अंधेरों के खिलाफ चिराग उठाने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का भी आपको बता दिया। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, तारिक सुमेर साहब, और इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अली इमरान साहब। सायरा बानो, बहुत शुक्रिया आप सभी का। तारिक सुमेर साहब, आपसे इस प्रोग्राम का मैं आगाज करना चाह रही हूँ। सर, आज हम देख रहे हैं कि ईरान जंग का 19वां दिन जो है वो हो चुका है, लेकिन ये आग जो है ये थमने का नाम नहीं ले रही। हवा किस रुख चल रही है, चीज़ें समझने से, मतलब कुछ समझ से कासिर चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हो चुकी हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पहले दिन से, यानी रोज़े अव्वल से जो ट्रंप का रवैया है वो भी समझ से बाहर है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चीखे मार के रोते हैं और कभी सबको कहते हैं मेरे साथ आ जाओ। जंग आपने अकेले, और जो दूसरे ममालिक है उनकी जानिब से फिर यही कहा जाता है कि जंग आपने अकेले शुरू की थी, हमें तमाद में नहीं लिया था, हमें बताया नहीं था। सब तमाम तर चीज़ें जो है वो आप खुद देख लें। सर, क्या लग रहा है कि अब जो ईरानी क़यादत है उसको भी पूरे तरीके से अगर कहा जाए ख़त्म कर दिया गया, ये भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन एक के बाद एक बहादुर जो है वो हमारे सामने आता है, क्या कहेंगे सर? शुक्रिया काशा। आपको जैसे कि पता ही है कि जंग किस नैज पे इस वक्त पहुंची हुई है, और गुज़श्ता रात कल खबर आई थी, फिर रात गए तस्दीक हुई अली लारिजानी की शहादत की जी। और मैं तो ये कहूँगा कि ये ईरान का ज़हन था, ज़हीन तरीन शख्सियात में इनका शुमार होता था। ये एक जंगजू भी थे, एक फ़िलासफ़र भी थे, एक ब्यूरोक्रेट भी थे, और एक ताकतवर सियासतदान के तौर पे भी उभरे। ख़ारजा पॉलिसी के माहिर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी उनका बड़ा मरकज़ी किरदार था। अगर मैं एक जुमला कह दूँ कि आयतुल्लाह के बाद अगर किसी का रोल ईरान के अंदर पावरफुल माना जाता था तो वो अली लारिजानी का था। मेरी इनसे 2007 में तेहरान में एक मुलाकात हुई। मुशाहिद हुसैन सैयद सेनेटर जो हैं, उनकी क़यादत में एक सेनेट का डेलीगेशन गया था, मैं भी उसमें था, और भी 2-3 जर्नलिस्ट थे। और ये उन दिनों ईरान के एटमी प्रोग्राम की बहुत गुफ्तगू हो रही थी और यूरोपीय यूनियन एतराज़ात उठा रही थी जी। पीछे अमेरिका ही था। ये उन मुज़ाकरातकार की टीम को हेड कर रहे थे। तो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की, बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू की, फिर हमारी इनसे तस्वीरें भी बनी, मुलाकात, गपशप भी हुई, चाय पे भी हुई। तो उस ज़माने से मैं इनको रीड कर रहा था। फिर ये 20 साल, तकरीबन 15 साल स्पीकर रहे जी। और इनकी शख्सियत का ये पहलू है
کہ حال ہی میں جو مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ ہوں اٹامک پروگرام کے حوالے سے، باقی گو کہ ان مذاکرات میں شرکت کر رہے تھے ایرانی فارن منسٹر، ہوں لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں سارا یہ کر رہے تھے. ہر چیز آپ کو یاد ہوگا جب سپریم لیڈر کی شہادت ہوئی جی تو اس وقت امریکائی میڈیا نے یہ خبریں دینی شروع کر دیں کہ علی لاریجانی جو ہیں وہ اگلے سپریم لیڈر ہوں گے. وہ ادھر کھیل کھیل رہے تھے، ادھر اسرائیل نے یہ کھیل کھیلا کہ انہیں نشانہ بنا کے جو جنگ خاتمے کی کچھ باتیں ہو رہی تھیں اور امریکہ ڈرا ہوا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو اب طوالت دے دیے تھوڑی سی. اور کل سے اب تک جو ایران نے ریٹیلیٹ کیا ہے، جی اسرائیل کے اندر چیخیں نکل رہی ہیں. 200 اسرائیلی مارے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے ایرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق. ان کے ریلوے اسٹیشن تباہ ہو گئے ہیں، باقی تنصیبات تباہ ہوئی ہیں. تو یہ بڑا مؤثر ایران طارق کی زبیر طرف صاحب سے. اس پہ میں جی. الگ سے بات کرنا چاہوں گی. سر کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو ایک اہم شخصیت تھی ان کی شہادت سے ایران پر کیا مطلب کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ابھی اسٹل جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو کون سی مشکلات ہو سکتے ہیں ایران کے لیے؟ مشکلات تو ہیں، لیکن جو ایک ایران کی حکمت عملی ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. ایک وہ لیڈر اگر ان کا مارا جاتا ہے، شہید ہوتا ہے، تو دوسرے کو وہ ایکٹنگ چارج دے دیتے ہیں. وہ انہوں نے پوری پلاننگ سے ہے. وہ ایران کو اب سے کوئی جنگ کے دلدل میں تو نہیں پھنسا ہوا نا. 90s کے زمانے سے وہ جنگوں میں کبھی لڑتا رہا ہے، کبھی اقتصادی پابندیوں کا سامنا ہے. اور ایران کے اندر ایک خوشی کی بات یہ ہے، اطمینان کی بات یہ ہے کہ خوف و راز کی فضا نہیں ہے. عوام کے اندر یکجہتی ہے. جی عوام حکمران کے جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. جو ایران کے، امریکہ کے اور اسرائیل کے سارے اندازے تھے، ساری جو ان کی رپورٹس تھیں، سب غلط ثابت ہو گئی. اب تو امریکہ کے اندر سے بھی اور یورپ کے اندر سے بھی اور کچھ اور تجزیہ نگاروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک نیا خطاب دینا شروع کر دیا ہے. موجودہ دور کے ہٹلر کا خطاب انہیں مل گیا ہے. ایک وقت تھا جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ بند ہوئی تو نوبل امن انعام کہ وہ ایوارڈ کے حقدار ٹھہرے. جی ہم نے بھی خط لکھ دیا، اسرائیل نے بھی خط لکھ دیا تھا، اور ممالک نے بھی لکھ دیا. تو اب تو وہ ہٹلر بن چکے ہیں. اور ان کی باڈی لینگویج، روز جو پریس کانفرنس آتی ہے، کبھی اتنے کنفیوز میں نے انہیں نہیں دیکھا جتنی کنفیوژن کا وہ شکار ہوتے ہیں. ایک لمحے کوئی بات کرتے ہیں، دوسرے لمحے کوئی بات تو اب کرتے تو ہیں. پیچھے ہٹنے کو تیار بھی ہے نا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طریقے سے کیا جائے گا. پیچھے ہٹنے کے لیے انہیں اپنا گردن نیچی کریں اور کہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایسا کچھ کر پائیں گے؟ نہیں کریں گے، مجبور ہوں گے، کیونکہ جو مطلب ایران جو ہے وہ ان کو اس حد تک مجبور کر دے گا. برطانیہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. کون ان کے ساتھ کھڑا ہے؟ 2 ہی ملک لڑ رہے ہیں نا اس وقت، امریکہ اور اسرائیل ہے نا، وہ لڑ رہے ہیں. باقی دنیا تو نہیں ان کے ساتھ. طارق زبیر صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں شکیل کرار صاحب کے ایران نے جو علی لاریجانی جو ہیں شہید ہو گئے. اچھا وہ کچھ شکوے شکایتیں کرتے بھی ہمیں نظر آئے. مطلب آپ نے آخری وقت میں بھی جب یہ ایران جنگ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں کوئی بھی اسلامی ملک جو ہے وہ ایرانی قوم کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. ایک یہ بھی ان کا شکوہ تھا، اور اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کس طرف ہے پورے جو دنیا کے مسلمان ہیں، امت مسلمہ جو ہے، ان سے ایک سوال جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا تھا. تو سر آپ اس سوال کو، اس شکوے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کا شکوہ تو بالکل جائز ہے کہ اب تو خیر دنیا نے دیکھ لیا کہ کوئی اسلامی ملک ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہے، نہ اوپن کھڑا ہے، نہ اخلاقی طور پہ کھڑا ہے. صرف اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. خاص طور پہ جو خلیج کے اسلامی ممالک ہیں وہ تو صرف اپنا سر بچا رہے ہیں. اور خصوصاً وہ ممالک جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں، امریکی فوج موجود ہے، تو ان کو تو ایران نے کھلم کھلا کہہ دیا ہے کہ جب تک امریکی افواج وہاں موجود ہیں، ان کے اڈے موجود ہیں، وہ اس ملک کی اقتصادیات کو نشانہ بنائیں گے، اس کی جو اہم تنصیبات ہیں اسے نشانہ بنائیں گے. اور کچھ عرصہ پہلے جب ایران میں آئل ریفائنری کے اوپر اٹیک کیا امریکہ نے، تو ایک بہت بڑی دھمکی ایران نے لگائی اس پورے خلیج کو کہ اگر ہمارے اس طرح آئل ریفائنریز کو یا جو تنصیبات ہیں تیل کے حوالے سے اس کو نشانہ بنایا گیا، تو پھر اس پورے خلیج میں ایک ایسا بحران آئے گا جس دنیا دیکھے گی کہ پھر تیل کی پیداوار نہیں ہو سکے گی. پھر اس پورے خلیج میں تباہی پھیر دے گا اور ٹارگٹ کر کے جہاں جہاں سے تیل نکل رہا ہے، صاف ہو کے سپلائی ہو رہا ہے، پھر وہ سپلائی لائن توڑ دے گا ایران. اور اس نے ثابت بھی کیا ہے. دیکھیں ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جس طرح پلاننگ کرتا ہے، ثابت ہوا، دنیا نے دیکھا کہ وہ جب سے اس پر مختلف پابندیاں لگنا شروع ہوئیں اور اس کے اوپر الزام لگنا شروع ہوا کہ جو ایٹم بم بنا رہا ہے، اور اس کے بعد سے ایران نے کوئی 30 سال پرانی بات ہو رہی ہے، انہوں نے اپنی پلاننگ شروع کی تھی. آج جو الزام لگ رہا ہے نا، جیسے یہ علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق ہوئی ہے،
تو اس پر جو عباس کراچی ہے، کیا نام ان کا، وزیر خارجہ ہے عباس، راکچی، بالکل انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ہمارے ہاں جو سسٹم ہے، یعنی کہ ایران میں سسٹم ہے خاص طور پہ موجودہ جنگ کے حوالے سے، تو انہوں نے ایک سسٹم بنا دیا تھا کہ جو بھی صورتحال بنے، جو بھی حالات بنے، اگر پہلے جو ان کی جو قیادت ہے پہلے نمبر پہ اگر وہ شہید ہو بھی جائے تو دوسری جو نمبر پہ جو قیادت ہے وہ آٹومیٹیکلی اس کے پاس تمام احکامات، تمام سسٹم پہنچ جائے گا، اور وہ اس پر بغیر کسی سے پوچھے، بغیر کچھ دیکھے انہوں نے عمل درآمد کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھنا اس کا ثابت ہوا کہ گزشتہ 19 دن سے جب بھی ایران پر کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت شہید ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ایران سے ایک نئی لہر، ایک میزائلوں کی بارش شروع ہوتی ہے، جس میں سے کچھ خلیج جاتے ہیں اور کچھ پھر اسرائیل جا گرتے ہیں۔ اور گرنے کی بات ہم بارہا کر چکے ہیں کہ ابھی تک اسرائیل اپنی تباہی کو تسلیم نہیں کر رہا۔ ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو کہاں ہے، اور اس کے حوالے سے ایک ان کا ویڈیو سامنے آئی جس پر کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ AI سے بنائی ہے یا کوئی پرانی ویڈیو ہے، اور ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہو پائی ہے کہ وہ زخمی ہے، زندہ ہے یا نہیں۔ دوسری بات، بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں تباہی ہوتی ہے، اسرائیل میں تباہی ہوئی اور شہادتوں کی اور تصدیق ہوتی ہے اموات کی، لیکن اسرائیل سے ابھی تک جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ بتائی جا رہی ہے 3700۔ 19 دنوں میں جو وہاں کا محکمہ صحت ہے وہ بتا رہا ہے کہ 3700 افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن اموات کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، بلکہ یہاں تک وہ کہہ رہا ہے کہ 3700 میں سے جو کچھ لوگ ہیں معمولی زخمی ہیں، کچھ براہ نام زخمی ہیں، کرٹیکل بھی کوئی نہیں ہے، مرا بھی نہیں ہے۔ تو پھر میں حیران ہوں کہ کیا مسائل کے ساتھ لوگ ہوا میں اڑ گئے ہیں، اور کہاں گئے ہیں وہ؟ مطلب پوری عمارتیں گری ہیں، پوری عمارتوں کے اندر سوراخ کر کے وہ جو مسائل ہیں زمین کے اندر تک گئے ہیں، بینکرز تک گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ہلاکت نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے، مطلب چھپایا جا رہا ہے، بہت بڑی حقیقت۔ ابھی ایک اور بات جو بڑی دنیا نے دکھائی کہ جب یوکرین پہ حملہ ہوا، ایک بڑا تجزیہ ہے بڑا دلچسپ قسم کا، کہ جب یوکرین پر حملہ ہوا تو جو یورپین یونین ہے انہوں نے امریکہ کو سے جب بات کی تو امریکہ نے ان کو کہا کہ بھی آپ کی جنگ ہے، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ آج وہی مکافات عمل امریکہ کے ساتھ ہوا، جب ایران کے معاملے پہ امریکہ نے اپنے یورپین یونین ساتھیوں سے، اتحادیوں سے پوچھا تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں اس معاملے میں، آپ جانے، آپ کی جنگ جانے۔ اب امریکہ کو سمجھ جا رہی ہو کیا کرے، خلیج ممالک ہیں وہ اپنا سر بچا رہے ہیں، یورپی ممالک ہیں وہ اپنا آپ کو پہلے سائڈ پہ کر چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں فرانس نے، جاپان نے اسے کہا ہے، آسٹریلیا نے اسے کہا ہے کہ ہم آپ کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے، تو پھر اکیلا رہ گیا۔ اب اکیلا سے دور سے اسرائیل کو بچانے کے لیے وہ کتنا لڑے گا؟ ایران تو کہہ رہا ہے 1 سال تک لڑیں گے، تو 1 ماہ بھی اگر جنگ چلتی ہے تو پھر آپ حساب لگا لیں، اگر پیسوں میں حساب لگاتے ہیں تو کتنے ارب ڈالر نقصان ایران کا ہو چکا ہے، ایران کر چکا ہے اسرائیل کا اور US کا، تو وہ دنیا کو بتائیں پھر کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ بالکل، ایران تو ابھی بھی پاؤں پہ کھڑا ہے اور وہ لڑنے کو تیار ہے، اور دیکھیں ان کا وزیر خارجہ نے یہاں تک کہا ہے کہ ان کے اندر ایسا نظام بنا دیا گیا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ان کا نظام کبھی بھی رکے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں، وہ آٹومیٹک چل رہا ہے، اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ لیکن پوری ایک قیادت ان کی، ایران کی پوری قیادت مار دی گئی، یہ جو نیشنل سیکورٹی کے سربراہ تھے شکیل قرار صاحب، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایران کی موجودہ قیادت ہے اس کو تیش دلایا جا رہا ہے، غم و غصے کے عالم میں وہ جو بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل پر جو حملے ہیں وہ مزید تیز کر دیے گئے ہیں۔ سائرہ جی، ایرانی پاسدارانی انقلاب کا علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا ایک اعلان جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اعلان جنگ کو نئی بلندیوں تک لے جا سکتا ہے یا ایران کی مزاحمت کو مزید مضبوط جو ہے وہ کرے گا؟ السلام علیکم آکاشا، یہ 19 دنوں میں آپ نے اور ہم سب نے دیکھا کہ جو ایران کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت کلیئر ہیں، اور ابھی جس طرح میرے ساتھیوں نے بھی بات کی کہ ان کی جو وہ قیادت ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ایک سلسلہ نہیں رک رہا کہ ایک کے بعد ایک، تو ہمیں تو مجھے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ان غزوات کی یاد دلا دی جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہوا ہے کہ وہ جھنڈا نہیں گرنے دیا، کہ اور ایک کی شہادت ہوتی تھی اور وہ جھنڈا دوسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا اور تیسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا، ایسا وہ دکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں ان کے پاس ابھی کھونے کو کچھ نہیں بچا، اگر وہ کہیں کہ ان کو کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، اب نکلنا اس میں امریکہ نے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی جنگیں ہو رہی ہیں، آپ ذرا ان کا بغور معائنہ کریں تو اس میں باقی جو مین چیز ہے وہ ایگو ہے، اور یہاں پر تو ایک سپر پاور کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے۔ بالکل، تو وہ اپنے اینڈ کو پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے،
ان کی قیادت، ان کے سپریم لیڈر کو، ان کے جس طریقے سے وہاں پر بمباری ہوئی، اور سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ کتنی بچیاں شہید، 160 بچیاں شہید کر دی گئی، اور بھی بہت سارے نقصانات ہوئے. تو وہ تو اپنے اینڈ پہ صحیح وہ کھیلیں گے. باقی رہا کہ تمام لوگوں نے ٹرمپ صاحب کو جواب دے دیا ہے کہ ان کے نیٹوز کنٹریز وغیرہ نے بھی یہ معمہ ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ انسانی حقوق کے علم بردار ہیں یا ان کی کسی وجہ سے انہوں نے جواب دیا ہے کہ جس وقت لیبیا اور عراق کی وار بھی ہوئی تھی تب بھی انہوں نے ہیزیٹیٹ کیا تھا. تو امریکہ نے کہا تھا کہ یہاں پر اس کو تباہ و برباد کرنے کے بعد اس کو ری بلڈ کرنے کا موقع ملے گا آپ کو، جو کانٹریکٹ اور باقی چیزیں جو ملکی سطح پہ ہوتی ہیں. ایون ٹرکی نے بھی حصہ لیا تھا. تو یہاں پر ایسا کچھ نظر آ نہیں رہا. ان کو یہاں پر پہلی دفعہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جنگجو قوم سامنے آئی ہے کہ نہ وہ ہار ماننے کو تیار ہے میرے خیال میں، کیونکہ ان کی تاریخ میں ہے کہ وہ مقابلہ پورا کریں گے، ہار نہیں مانیں گے. اور اسی طرح جس طرح ابھی کتنی ساری تو امریکہ کی طرف سے جو خبریں ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے وہ آئل ریفائنری خرق کا علاقہ ہے کہاں، تو جو خبریں تھی کہ جی انہوں نے آئل ریفائنری تباہ کر دیے، انہوں نے وہاں پر نہیں وہ کیا تھا، انہوں نے آس پاس کے علاقے میں وہاں پر یہ بمبارڈمنٹ کی تھی اور بتانے کے لیے کہ آیا ہم کر سکتے ہیں. ظاہر ہے اس کو اگر انہوں نے تباہ کر دیا تو جو ان کا بقول، ان کی سوچ کے ان کا پلان ہے کہ رجیم چینج، اور اس کے بعد وہ جو صاحب کیا نام ہے ناک کے حوالے سے مشہور ہے، اگر ان کو لایا کیا جی، تو ظاہر ہے کہ آگے اس ملک کی اکانومی کو چلانے کے لیے بھی تو آپ کے پاس کچھ ہو، یہ تو نہ ہو کھانے کے لالے پڑ جائے. تو بس ابھی اب وہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کی خواہش کے اوپر اگر امریکہ اس جنگ میں کودا ہے تو بھگتے. اور باقی اس سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کا پیغام تھا کہ مسلم امہ نے، مجھے تو لفظ آئی ایم سوری مسلم امہ سے ہی چڑ ہو گئی ہے. باقی اگر دبئی اور بحرین پہ اوپر ہو رہا ہے تو سب سے زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ اسرائیلی ان کے موساد کے آفس، یہ جو اس پہ بھی ہوا تھا برج العرب میں ہوا ہوا، تو وہ بھی یہی بات چلتی کہ وہاں پر ان کا موساد کا آفس تھا وہاں پر. تو انہی دو ممالک نے مسلم امہ نے بھاگ کر اسرائیل کو تسلیم بھی کیا تھا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب غزہ پہ وہ کہتے نا وحشیانہ قتل چل رہا تھا، تو میں تو بڑا دل عجیب سا ہو گیا کہ ایک جہاز آیا امداد لے کر، اور اس کی ایک کاکپٹ ونڈو سے اسرائیل کا جھنڈا تھا، دوسری کاکپٹ ونڈو سے UAE کا جھنڈا تھا، اور یہ وہاں پر امداد لے کر گئے تھے. اور جو اپنے وہاں پر امداد گئی تھی تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہ کفن کی امداد تھی. تو بھگتے میوزک فیل کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب یہ کیا ہے پھر یہاں پر پھر ہم واپس سے مسلم امہ کا چورن لے کر آ جائیں گے کہ ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. جو اپنوں نے پشت پناہی کی بھی ہوتی نا، آپ نارمل فیملی جھگڑے بھی لے لیں، خاندان کے جھگڑے بھی لے لیں کہ جس سے جھگڑا ہوگا، لیکن اگر آپ کے کسی اپنے نے اس کی پشت پناہی کی ہو، اپنے نے اس کا ساتھ دیا ہو، تو اس مین پرسن سے زیادہ اس پر غصہ آتا ہے کہ تم تو میرے اپنے تھے، تم نے بھی یہی کیا. تو بس ایسے ہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس کروٹ وہ بیٹھتا ہے. کہ بس اب یہ پہلا ہی رمضان تھا کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ امن و آشتی کا مہینہ اور سارا، اور یہ ہم ایسی خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، ہم ادھر دیکھیں یا ادھر دیکھیں چاروں طرف یہی چل رہا ہے کہ تو بس یہ زیادہ تر جو جنگیں ہوتی ہیں وہ ایگو کی ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے بس اس میں ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو سیف راستہ مل جائے اور وہ گھٹنوں پر آ جائے اور معافی مانگ لے، اور مسلم امہ بیچ میں پڑھ کے کہ سائرہ معاف جی کر دیں. کیا فیل ہوتا ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس وقت تک کے حالات سے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ جس وقت یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، جو پیس آف بورڈ بھی تھے ہماری مسلم امہ باغ کے، اس کا ممبر بھی بنی تھی، اور یہ تمام چیزیں ہوئی تھی، تو یہ تو ان لوگوں کو پہلے پریکاشنز لینے تھے کہ بھئی یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایران کے خلاف اکٹھی ہو رہی ہیں. جب انہوں نے وہاں کا قطر کا دورہ بھی کیا، اور پھر ان کو میں تو اب وہ تصویریں دیکھتی ہوں اس ایپسٹین فائل کو دماغ میں رکھوں، اب یقین نہیں کرا میرا دل ڈوب گیا کہ وہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بال لہرا کے انہوں نے اس کا ویلکم کیا اس وحشی درندے کے سامنے، اور پھر اس کے بعد ان کو جہاز تحفہ دیا، پتہ نہیں کتنے اس کی وہ کیا بولتے ہیں اس کو انویسٹمنٹ، اور یہ ساری چیزیں تھی. تو اسی وقت تھی جہاں $100 بلین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا. $100 بلین کی انویسٹمنٹ، $100 بلین کی انویسٹمنٹ، جہاز تحفہ دیا، اور پھر یہ مل رہے تھے. تو وہ اسی وقت سمجھ آ گئی تھی
کہ یہ سارا جو جتنا بھی یہ ان کو اپنی طرف سے اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کے حوالے سے، اور وہ پھر مسلک کی بات آ جاتی ہے. اس وقت بات یہ بھی چلی تھی کہ بھائی سنی ممالک میں یہ جا کر اس کا دورہ ہے اور پھر یہ یوں ہوگا. وہ تو خیر دوسری طرف بات چلی جاتی ہے، لیکن یہ تو بہت پہلے سے پلاننگ تھی. یہ جس وقت آئے تھے اسی وقت ہی. مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہی اعلی کار بن کے، تبھی تو کہتے ہیں کلہاڑی درخت تب کاٹتی ہے جب درخت ہی کا کوئی حصہ اس کلہاڑی کا، اس کا دستہ جو ہوتا ہے انہی کا حصہ ہوتا ہے، تبھی وہ کلہاڑی کاٹ پاتی ہے. بالکل. تو بس یہ اب ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جس کو وہ اسرائیل کے وہ کہتے ہیں آفس کھلے، سارا کچھ ہوا، آج وہ نشانے پر ہیں. میں تو بھائی نیوٹرل ہوں، میں تو لڑائی کے ساتھ ہوں، کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ میں یو اے ای یا بحرین کے میں کچھ الفاظ کہوں. باقی یہ کہ جو ہماری طرف سے بھی بیان آیا تھا وہ ایک یونیورسل ٹروتھ تھا. جیسے آپ کہیں سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، سردی کے موسم سرما میں سردی ہوتی ہے، تو ایسے ہم لوگوں کا بیان تھا جنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. بھئی اپنا سٹینس کلیئر کرے نا. اب دیکھیں اللہ پاک ہمیں کبھی اس ایسے سچویشن میں نہ ڈالے. ظاہر ہے اس ملک کے شہری ہیں ہم لوگ، کیونکہ وہ چاروں طرف سے قرضہ لیا ہے نا ہم نے. ایران سے بھی لیا ہوا ہے، یو اے سے لیا ہوا ہے، سعودی سے لیا ہوا ہے، IMF آپ دیکھ لیں. پھر ظاہر ہے امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا. اوپر سے ہم لوگوں نے خدا جانے یہ کب پوری گتھی سلجھے گی، زیادہ بات نہیں کری. ہم نے اپنے وہاں پر غریب مزدوروں کی سنے تنخواہیں بھی گروی رکھوا دی کہ پتہ نہیں 500 ریال کے بعد سے کیا ہوگا، یہ نہیں ہوگا. تو ہمارا بھی تو مسئلہ ہے نا. ہم تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کیسے کہوں، ابھی کوئی مثال دے رہا تھا. بس صحیح ہے، بہت سارے عاشق ہیں، پتہ نہیں کس کو ہاں کرتے ہیں، نہیں سمجھ آئے کس کو ہاں کرتے ہیں. ڈاکٹر علی عمران صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جنگ میں ایک اہم موڑ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی طیارہ بردار جو جہاز ہے جنگ چھوڑ کر واپس لوٹ گیا ہے. سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بحری جہاز میں آگ لگنے کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا تھا جس نے جہاز کی سرگرمیوں کو بہت ہی زیادہ متاثر کیا تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس چیز کے پیش نظر یہ جو امریکی طیارہ بردار جہاز ہے واپس لوٹ گیا ہے، یا اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جو جنگ کی کمزوریاں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آکاشا. دیکھیں آکاشا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی واقعات اس وقت اس ریجن کے اندر ہو رہے ہیں اس کی کوئی مصدقہ رپورٹنگ نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ جتنے بھی نشریاتی ادارے ہیں یا تو وہ امریکنز ہیں یا وہ اسرائیلیز ہیں. تو آپ کو یہ بات سمجھنے کی کوشش اسرائیل کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے جہاز کی بات کی. جی جی، آپ نے جہاز کی بات کی کہ جہاز جو ہے وہ واپس چلا گیا. تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اس وقت جتنی بھی خبریں آپ کے پاس اور میرے پاس پہنچ رہی ہے ان میں سے کوئی خبر جو ہے مصدقہ نہیں ہے. تمام وہ خبریں جو ہیر سے ہیں، ہیر سے ہم قانونی زبان میں کہتے ہیں سنی سنائی. اب یہ ساری سنی سنائی خبریں ہیں، ان کے اوپر تو تبصرہ میرے خیال سے کیا نہیں جا سکتا. باقی جو اس وقت مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے، میرے لیے ایک بڑی الارمنگ چیز تھی جب میں آج پڑھ رہا تھا کہ جو رائٹرز ہے، ایک نیوز ایجنسی امریکن، اس نے یہ لکھا ہے کہ آج کی جو جنگ ہے اسرائیل نے جس طرح اسرائیل حملے کر رہا ہے، جس طرح امریکہ کی آشیرواد کے اوپر اسرائیل ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے، امریکہ خود حملے کر رہا ہے. تو عرب ممالک، 3 عرب ممالک کا نام تھا، یو ای اے، کویت اور سعودی عرب، یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ کو اس طرح چھوڑ کر نہ جائے بلکہ اس کو اختتام تک پہنچائے اور ایران کا کلا کما کر دے. اب اگر ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ آخر کون سے وہ عوامل ہیں جو اس جنگ کو مزید جاری رکھنے میں مددگار ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ٹرمپ ہیں انہوں نے 5 سے 6 ملکوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں بیک اپ، وہ پورا بیک اپ کر رہے ہیں، جس میں یو ای، قطر، بحرین اور سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا اور اسرائیل کو اپنا حصہ گردانا. انہوں نے کہا جی اسرائیل از دی پارٹ آف دس وار اور ہمارا الائی ہے. اب دیکھیں ہمیں چند چیزوں کے بارے میں بڑا کیٹیگورک سوچنا پڑے گا. اس وقت امریکہ اس
बिल्कुल कमजोर, बड़ी फ्रजाइल अपोजिशन के ऊपर खड़ा है। जिस तरह अमेरिकन ये दिमागी तौर पर मफलूज हो चुका हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट, और जिस तरीके से एक ही सांस में वो नेटो के और अब दूसरे जो ममालिक हैं उनको बुलाता है, जैसे चाइना को कहता है, फिर वो इटली के पास जाता है, फिर वो जर्मन से बात करता है, फिर वो यूके से बात करता है, लेकिन कैटेगोरिकली तमाम ममालिक ने, जिसमें जापान, जिसमें चाइना, जिसमें जर्मनी, जिसमें आपका यूके और फ्रांस के इवन मैक्रोन तक ने सदर ट्रंप को मना कर दिया कि हम इस लड़ाई का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे, ऑपरेशन में कोई क्योंकि हिस्सा नहीं उनको ले ये सकते। कहा जा रहा था, जी। उनको ये कहा जा रहा था कि जिन ममालिक की शिप्स इस वक्त अब बनाए हरमज में स्टक है और वो खड़ी हैं और वो नहीं बाहर निकल सकती, आप लोग अपनी वारशिप भेजें, इस लड़ाई का हिस्सा बने ताकि हम मिलकर लड़ें। तो उन्होंने कैटेगोरिकली ट्रंप को कह दिया कि हम इस लड़ाई का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाह रहे, क्योंकि लड़ाई शुरू करने से पहले क्या आपने हमसे पूछा था? देखिए, इस लड़ाई के बाद तो दुनिया में एक बहुत बड़ी जो तफरीक पैदा होनी थी वो तो पैदा हो गई। आपने इस लड़ाई में यूनाइटेड नेशन जो था उसको कंप्लीटली जो है वो बिल्कुल एक गैर फ़आल इदारा बना दिया। ना तो आपने किसी से, ना अमेरिकन कांग्रेस से ये पूछा गया कि हम ये लड़ाई जो वॉर है वेज करने जा रहे हैं, ना अमेरिका के किसी और इदारे से ये मशवरा किया गया, ना। लेकिन इसमें हम अगर अब आगे देखें तो ये वॉर जो है ये कहाँ लेकर जाएगी? ये जी। वॉर आकाशा, ये लड़ाई जो है ना, ये एक बहुत बड़ी मजहबी लड़ाई है। मैं इसको बताता हूँ वो कैसे। देखें, क्या अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर कोई लड़ाई करना चाहता है? जवाब है नहीं। पूछे कैसे? जी। देखें, अमेरिका का साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है जिसके लिए वो इतनी बड़ी एक वॉर थिएटर क्रिएट करे और वहां पर जाके लड़ाई जंग लड़े। ये लड़ाई है बेसिकली इसराइल की, और इसराइल जो एक ग्रेटर इसराइल का जो एक आप कॉन्सेप्ट सुनते आ रहे हैं पिछले 40 सालों से, 50 सालों से, जो हमारे कानों में पड़ रहा है, वो क्या है? वो ये था कि इसराइल ने 40 साल कोशिश की कि कोई भी ऐसा पागल अमेरिकन प्रेसिडेंट आए जिसको हम लड़ाई के ऊपर आमादा करें, फिर वो लड़ाई करे और उस लड़ाई में ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट को हिट करे और मिडिल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो फिर दोबारा ईरान के साथ लड़ें, हमारा काम आसान हो, और फिर जो इसराइल है वो सऊदी अरब के कुछ हिस्से या इसी तरह कतर, कवैत और बहरीन के अंदर अपनी पेनिट्रेशन करे और घुसता हुआ अंदर आ, जो ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो हो, और फिर जिस तरह उनका मसाया जिस तरह आना है, वो एक लंबी डिबेट है। कभी अगर स्टूडियो में हम बैठेंगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल बात करूंगा कि ये उनका कॉन्सेप्ट था क्या। लेकिन अब यहाँ पर जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं, आपने देखा सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, वो किसी भी सूरत ईरान से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी सिचुएशन बड़ी फ्रेजाइल है। वो ऑयल और गैस बेस्ड इकोनॉमी है, उनकी पॉपुलेशन बड़ी थोड़ी है, उनके दफाई मामलात बड़े लिमिटेड है, और उनके तमाम दफाई मामलात जो है उनका इन्हिसार अमेरिका के ऊपर है। अब वो लड़ने की सिचुएशन पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। अगर वो ईरान से लड़ते हैं और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो तेल और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हिट हो जाता है, तो वो कहां पर खड़े होंगे? उनकी तमाम इकोनॉमी शटर हो जाएगी। उनके पास तो अपने लिए खुराक भी बाहर से मंगवाने के लिए पैसे नहीं है। बेसिकली अमेरिका भी ये नहीं चाहता था और ना ये मिडिल ईस्ट चाहते हैं, क्योंकि ये सारा तेल दुनिया में बेचकर ये पैसे उठाकर फिर वो अमेरिका की कंपनियों में जाके इन्वेस्ट करते हैं। अगर आज इन मुल्का का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है तो आप ये समझे कि अमेरिका का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के धाने पर चला जाएगा। और अमेरिका जिस तरह पिछली आपने 4 दहाइयों में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने देखा कि अमेरिका जिस तरह इमर्ज किया एज सोल सुपर पावर, उसकी वो सुपरमेसी भी दुनिया में खत्म हो जाएगी, और जो कि कुछ टाइम में खत्म होनी थी, लेकिन अमेरिका की अपनी हमाकतों की वजह से और इसराइल के पीछे लग के अमेरिका अपनी तमाम जो सुपरमेसी थी दुनिया में, जो एक उसका एक इमेज था, सोल सुपर पावर था, वो भी स्टेक पर आ गया। और ये लड़ाई जो है, मुझे नहीं लगता कि अब ये लड़ाई अमेरिका के कहने पर खत्म होगी। मुझे ये लगता है कि अब लड़ाई तब खत्म होगी जब ईरान चाहेगा। जब ईरान चाहेगा। ईरान के चाहे बगैर चीजें हो नहीं सकती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ईरानी क़यादत जो है उनको अभी तक बहुत ही ज्यादा उनको मतलब वार्निंग मिल चुकी है, उनके सर की कीमतें जो हैं वो मुकर्रर की जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वो अवाम में निकलते हैं, अवाम की बात करते हैं। सो वहाँ पे तमाम तरह इस वक्त जो हालात है हमारे सामने हैं, और इसमें अमेरिका जो है वो बाजिद है कि ईरान की तरफ से सरेंडर किया जाए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान है कि सरेंडर क्यों नहीं किया जा रहा। इतने हालात हमने खराब वहाँ पर कर दिए हैं, जो ईरानी क़यादत है उसको भी खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी हालात इस निश पर पहुंच चुके हैं कि हमें खुद ही अब इससे पीछे हटना पड़ेगा। उसके साथ हम देख रहे हैं कि अली लारिजानी की हलाकत ईरानी हुकूमत के खात्मे के हमारे मंसूबे का एक हिस्सा है। नेतन्याहू साहब ऐसे कह रहे हैं, जिनकी 3 वीडियोस जो हैं जो हमारे सामने आई वो AI वीडियोस थी, और उसके बाद भी उनकी तरफ से ये वाला बयान आना, इसको देखेंगे, इस पर बात करेंगे क्या कि ये बयान नेतन्याहू की जानिब से दिया गया है या कोई दाल में कुछ काला है। इस पर बात होगी। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात हो रही थी कि अली लारिजानी की हलाकत ईरानी हुकूमत के खात्मे के हमारे मंसूबे का एक हिस्सा है और नेतन्याहू साहब ऐसा कह रहे हैं। सो शकील करार साहब, इससे पहले भी जो 3 वीडियोज़ जो हैं वो जारी की गई हैं, कहा तो ये जा रहा है कि वो AI वीडियोज़ थी। क्या इस चीज़ में कुछ सदाकत है कि नेतन्याहू की जानिब से एक बयान जो है वो दिया जा रहा है? क्योंकि बातें तो ये भी हो रही है कि वो इस वक्त कोमा में हैं और उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखिए, इस बारे से तो गुज़श्ता एक हफ़्ते से मुख्तलिफ खबरें चल रही थी। उनके भाई की हलाकत का भी जो है वो दावा किया जा रहा था, लेकिन जिससे कि अली इमरान साहब ने कहा ना कि इस वक्त सूरत यही है कि इसराइल के हवाले से अभी तक कोई मीडिया ना वो बोल सकता है, ना बता सकता है दुनिया को कि वहाँ पर हो क्या रहा है। क्योंकि जिस तरह देखें ना, ईरान अगर दावा कर रहा है कि उसने 100 मिसाइल गिराए, 50 गिराए या 20 गिराए या जो भी किया, तो कुछ ना कुछ तो हलाकतें, कुछ ना कुछ नुकसान तो हुआ होगा ना। आप मतलब इंटरनेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है कि एक इमारत का एक हिस्सा या एक फ्लैट का या 2 गाड़ियाँ तबाह हुई खड़ी हैं, तो वो सिर्फ एक मखसूस एरिया आपको दिखा के जो बताना चाह रहा है कि जी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ का जो महकमा हेल्थ है वो बता रहा है कि अब तक 19 दिनों में जो है वो 3700 के करीब ज़ख्मी है। ज़ख्मियों में कोई भी क्रिटिकल नहीं है। अब बात नहीं कर रहे। कल के हमले में कहा जा रहा है एक बूढ़ी खातून एक बार जो है वो उसमें हलाक हुए। तो वो दुनिया से सब कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन कब तक छुपाएंगे? लेकिन ना, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि जंग तो रुकनी है ना। लेकिन ईरान तैयार नहीं है। ईरान ने वाज़ तौर पे कहा है, एक बार फिर इसको दोहरा रहा है, वो कहता है कि जंग हमने शुरू नहीं की, हमने अपना दिफा किया है और अब भी हम अपना दिफा कर रहे हैं। हमने तो हमला किसी के ऊपर किया ही नहीं, जंग हमने शुरू की नहीं, तो हम कैसे जंगबंदी करेंगे? जबकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ एक खोखले नारे मार के दुनिया को बेवकूफ़ बना के वो साबित करना चाह रहा है कि उसने फतह हासिल कर ली है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह शिकस्त खा गया है कि अभी आप देख रहे हैं 24 घंटे पहले उसके जो वो क्या है, उनकी जो एंटी टेररिज्म के जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा कि जे हमारे पास जो अभी तक सबूत है उसमें साबित ही नहीं होता कि ईरान का कोई कसूर है, और ईरान पर जो अमेरिका हमला है उसको कुछ जवाज़ समझ नहीं आ रहा, और मैं इस जंग का मैं हिस्सा नहीं बन सकता, इसने रिज़ाइन कर दिया। अब इतनी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो वीडियोस उनके पास मौजूद हैं, इसराइल को वो ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए, ये बातें तो पिछले 3 माह से 4 माह से चल रही थी, जब सबसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ईरान को धमका रहे थे और टेंशन बढ़ रही थी, तो उस वक्त से ये बातें सामने आना शुरू हो गई थी कि इसराइल जो एक प्लानिंग के तहत दुनिया भर में अपनी हुक्मरानी कायम करने के लिए और इसराइल की जो ग्रेटर इसराइल है उसको अमली जवाब पहनाने के लिए अपने जो उनके मंसूबे हैं, जो खुफिया वो रिकॉर्डिंग करता है, लोगों को ब्लैकमेल करता है, तो वो अब ये बात सामने आ गई कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल किया और उनके पास कुछ फुटेजेस हैं, उसकी अभी तक किसी ने तरदीद भी नहीं की है और तस्दीक भी नहीं की है। तो जहाँ तरदीद ना हो तो फिर वो तस्दीक समझ लेते हैं दुनिया कि वाकई ऐसा कुछ है, कुछ ना कुछ है। जैसे नेतन्याहू है कि वो ज़ख्मी है, मर गया है, जिंदा है, कोई तरदीद नहीं हो रही है। तो जब तरदीद नहीं हो रही तो समझ लें कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, या तो इतना क्रिटिकल है कि दुनिया को बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि जिसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन आप ये देखें ना कि इतना कुछ होने के बाद, मतलब ईरान के ऊपर हमला करके अमेरिका इतने बड़े बड़े दावे करता है कि जैसे उसने बिल्कुल ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, लेकिन फिर उसके चंद घंटों के बाद जो इसराइल के ऊपर बारिश होती है उस पर दुनिया खामोश हो जाती है। फिर वह बिल्कुल पहले दुनिया को बताना कि हमने ईरान का नेस्तनाबूद कर दिया है, उसके साथ साथ हमने उसकी जो क़यादत है ईरान की उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और उसके बाद फिर दूसरे मुल्कों से मदद की अपील करना और उनसे कहना कि आप हमारी मदद करें। और जब मदद जो है इत्तेहादी जो है वो इनकार करते हैं तो अमरीकी सदर जो है बहुत ही ज़्यादा बरहम हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं कि भाई हम लोगों ने आपका साथ दिया है, हम दुनिया का साथ दे रहे हैं, हम दुनिया की बात कर रहे हैं और हमारा साथ जो है वो नहीं दिया जा रहा। सायरा जी, क्या ये तन्हाई जंग की हिकमत अमली को कमज़ोर कर रही है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त हमें तन्हा नज़र आ रहा है? वो उनकी दोस्तों की वजह तन्हा नजर आ रहा है कि जाहिर है उस दूसरी तरफ से जो उनका मौक़िफ़ है वो इतना मजबूत है कि वो बस वो कहते हैं ना कि उनके सारी चीजें क्लियर हैं, अब उनके पास खोने को भी कुछ नहीं बचा। लेकिन वैसे देखा जाए तो दुनिया है दर पर्दा साथ है। अब मुझे नहीं पता कि क्या उनकी आगे क्या इस चीज से हासिल करना चाहेंगे या क्या नहीं करना चाहेंगे। जब पीस ऑफ बोर्ड में जैसे मुल्क हैं, ऐसे मुल्क उनकी वो कहते हैं ना कि खुशामद के लिए इकट्ठे होंगे, तो वो कहाँ से तन्हा है। अभी सामने तेल देखो और तेल की धार देखो वो कर रहे हैं। बाकी मुसीबत में है कि जाहिर अभी उन्होंने बोला कि हम जमीनी जंग लड़ेंगे, वो अपने अमेरिकन ट्रूप्स इसलिए नहीं उतार सकते कि
میرے خیال میں کہ اگر ایسی غلطی کی تو ایران کا بچہ جو سویلین اور جو ان کی ینگ وہ ہے نا، وہ بھی شاید ہاتھ میں کوئی چیز لیے ان کے مقابلے میں باہر نکل کر آ جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے وہ تو جمہوریت پسند ملک ہے امریکہ، اور وہاں پر اگر اپنے 1000 فوجی بھی ان کے وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے اپنے ملک میں بلبہ ہو جائے گا، وہ جی. ان سے کوشچن کرنا شروع ہو جائیں گے. پھنسا تو ہوا ہے لیکن تنہا آپ دیکھیں نا پوری دنیا کو مسلم ممالک کتنی کمزوریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، ایسا ان کو وہ کیا ہوا ہے. آپ اپنے عرب ممالک کی دیکھ لیں، اپنے پورے جو گلف ریجن ہے سارا، کہ کس طریقے سے اس نے اپنا مال ان کو بیچا اور کیسے وہاں پر وہ موجود تھے کہ جو آج وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بھائی کے سامنے کھڑا ہے، اس نے ان سب کو کھڑا کروا دیا. تو اب دیکھیں، پر جو بھی چیز ہوتی ہے مذاکرات سے ہی حل ہوتی ہے. خدا جانے، مطلب آپ دیکھیں، میں تو کہتی ہوں کہ جنہوں نے ان کو ابھی کسی نے 2 اور ملکوں کو بھی ساتھ ایڈ کر دیا ہمارے ساتھ، کہ جو خواجہ آصف صاحب ہمیشہ سب کو بولتے رہتے ہیں کہ وہ چیز ہوتی کہ اس شخص کو ہم نے نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا تھا. کون سی جنگ رکوائی تھی؟ ذرا مجھے اس جنگ کا تو بتائیں. اور اگر ابھی یہ جنگ رک جاتی ہے سائرہ جی، ابھی اگر یہ جنگ رک جاتی ہے تو پھر کیا سمجھتی ہیں کہ پھر بھی ایسا کچھ ہو سکتا ہے اگر ٹرمپ یہ جنگ روک دیتے ہیں؟ ہمارے والوں پہ بھروسہ نہیں ہے. جس شخص نے پہلے جنہوں نے ان کو نہ لیبیا نظر آیا، نہ عراق نظر آیا، نہ شام نظر آیا، نہ افغانستان نظر آیا، نہ ان کو باقی افریقن کنٹری نظر آئے، مگر اس شخص نے اس کو نوبل پرائز کا وزیر اعظم مقبوضہ کشمیر دے آیا تھا اور آ کے کہا تھا میں ورلڈ کپ جیت آیا ہوں. وہ دور بھی تو گزرا ہے نا جی، اس کا حوالہ بھی دے دیا کریں تھوڑا سا، کوئی بات نہیں. دیکھیں بات اب آپ مجھے سمجھ نہیں آتی، جب تک آپ ایک وہ ماضی کی کوئی ٹیبلٹ نہ نکل لیں آپ کا پروگرام آگے چلتا نہیں ہے. ایک وزیر اعظم وہ دیکھ کر آ گیا، اس سے پہلے آپ کے پاس تھا، اس سے پہلے بھارتی آئین کے تحت وہ آزاد ریاست تھی، جی وہ آئین میں ترمیم کی. دوبارہ جی آپ کیوں نہیں جاتے یونائٹڈ نیشن میں؟ آپ اس بیٹھ کے جو ساری چیزیں سائن ہوئی ہیں آپ اس کو دوبارہ پڑھیں، وہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہے. آپ سمجھ رہے نا پاکستان کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی، کہ وہاں پر جو اس کے پورے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں مجھے تو 8-10 دن پہلے پتا چلا ہوا. اسی لیے تو انڈیا پہ دبک کے بیٹھا ہوا ہے، ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے کہ چلو بیچ میں جو ایک لڑائی جھگڑے کی چیز ہے انڈیا دیکھ کر آ گیا. کیسی باتیں کر رہے ہیں جی. کچھ پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں موجودہ تو دہشت گردی کی لہر ہے. طارق سمیر صاحب، بلوچستان میں تباہی کا ایک بڑا منصوبہ جو ہے اس کو ناکام بنایا گیا ہے. مطلب اب خواتین ہیں ان کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے. خاتون خودکش بمبار جو ہے وہ گرفتار ہو چکی ہیں. بلوچستان میں BLA کی خاتون خودکش بمبار کی گرفتاری ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ کنسیڈر کی جا رہی ہے. کیا یہ سیکیورٹی فورسز کے ہیومن انٹیلیجنس میں بہتری کا نتیجہ اور عوام کے تعاون کی وجہ سے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ممکن ہوئی ہیں؟ جی بالکل جی، یہ میں نے سنی ہے پریس کانفرنس چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی. اور لائبہ نامی خاتون ہے جس کا تعلق خزدار سے بتایا جا رہا ہے یا تربت سے، بلوچستان سے، اور وہ ایک غریب خاندان کی تھی. اس کو انہوں نے پک اپ کیا اور BLA کے کمانڈر تھے کوئی، ان سے ملاقات ہوئی، اس کی ذہن سازی کی گئی، اس کو تیار کیا گیا. پھر اسے کہا گیا کہ آپ مزید خواتین کو لے کر آئیں، ینگ بچیوں کو لے کر آئیں. تو وہ انٹیلیجنس انفارمیشن پہ بر وقت پکڑی گئیں اور اس نے سارا کچھ آ کے راز بتا دیے. تو آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان کے اندر BLA اور کالعدم TTP کا جو کمبینیشن ہے اور انڈیا کی اور افغانستان کی جو سپورٹ ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے، فرسٹریشن کا وہ اس حد تک شکار ہو چکے ہیں کہ اب انہوں نے خواتین کو استعمال کرنا شروع کر دیا. کراچی میں بھی ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس میں بھی ایک بلوچ خاتون کو استعمال کیا گیا تھا. تو یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن کبھی ہو جاتا ہے واقعہ، کبھی پکڑی جاتی ہے سازش. تو یہ بڑی کامیابی اس لحاظ سے ہے کہ بر وقت اب کوئی نیٹ ورک اور کہہ رہے ہیں پکڑا گیا ہے. تو اس میں دیکھنے کی بات ہے کہ بلوچستان کو محفوظ کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. جو بیرونی سازشیں ہیں انہیں مکمل طور پہ کب ختم کیا جائے گا، اس کے لیے ایک واضح پلاننگ کی ضرورت ہے اور جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے. ایک طرف ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ سیاسی حکمت عملی کی بھی وہاں ضرورت ہے. وہاں جو گورنمنٹ ہے وہ پرو ایکٹیو نظر آتے ہیں. چیف منسٹر ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں. آج انہوں نے کہا
کہ اگر میں بھی ایک یہاں نہ کھڑا ہوتا اور میں نے اپنی جان کو اپنی فیملی کو خطرے میں ڈال کے میں ڈٹ کے ریاست کے لیے اور بلوچستان کے عوام کے لیے کھڑا ہوں، تو اگر میں خاموش ہو جاتا اور صرف سمپل روزانہ دفتر آ جاتا اور اپنی تنخواہ لے لیتا اور گھر چلا جاتا اور ڈیفینڈ نہ کرتا اور اپنی عوام کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا تو مجھے بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا. تو یہ بڑی ہے. آپ کو پتہ چند میں قبل جو بلوچستان میں واقعات ہوئے تھے بڑے پیمانے پہ تباہی پھیلانے کا ایک منصوبہ تھا اور کافی حد تک وہ دہشت گرد شہروں کے اندر بھی آگے تھے، بڑے واقعات ہوئے، 300 کے قریب وہ پھر مارے بھی گئے تھے. تو وہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ان کا مستقل حل پتہ نہیں کب آئے گا، اس کی ابھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن اس میں جو خواتین کو جو ہیومن شیلڈز کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. بہت خطرناک اس حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور جو خواتین تنظیمیں ہیں انہیں ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. خواتین کے جو حقوق ہیں بلوچستان کے اندر وہ انہیں دینے کی ضرورت ہے، اور جو اسلام میں حقوق دیے ہیں، جو ہمارے آئین نے حقوق دیے ہیں، وہ مکمل ان کو ملنے چاہیے. وہاں سرداری نظام ہے، اس کی وجہ سے بھی خواتین وہاں بڑی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں بلوچستان کے اندر. جی بہت شکریہ طارق سمیع صاحب. ڈاکٹر علی عمران صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیشنل موبائلائزیشن فرنٹ کا افغان طالبان رجیم کے خلاف ایک محاذ اعلان جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے جو عوام ہیں ان کی جانب سے طالبان کی جابرانہ پالیسیوں کے خلاف ایک مضبوط رد عمل جو ہے وہ اس وقت سامنے آ چکا ہے؟ دیکھیں، ایسے نظام کے سامنے تو نیشنل موبلائزیشن فرنٹ جو بھی سامنے آیا، میں اس کو پڑھ بھی رہا تھا، دیکھ رہا تھا. دیکھیں آکاشا، یہ بہت افغانستان کی اگر اب جغرافیائی تصویر کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اس طرح کے چھوٹے موٹے گروہوں کا اتنے بڑے گروہوں کے سامنے کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ طالبان وہ طالبان ہیں جن کو پاکستانی حکومت نے امریکہ کے ایما پر 70s کے اندر کولڈ وار میں رشیا کے خلاف اتنے بھرپور طریقے سے فیولڈ کیا، اتنے بھرپور طریقے سے ان کو ٹرین کیا کہ آپ نے 70s کی دہائی میں دیکھا کہ پاکستان میں جہاد پر جانے کے لیے آپ کو روڈوں پر بینرز نظر آیا کرتے تھے. جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں جہاد کو انہوں نے جنت کا ٹکٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور وہ دہائی تھی 70s سے آنورڈ. آپ کا ملک جو ہے وہ تعلیمی طور پر ایسا زوال کا شکار ہوا کہ آج تک آپ کے ملک میں تعلیم یافتہ شخص ڈھونڈنا بھی مشکل ہو چکا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے. آج بھی پنجاب کے اندر 40,000 سکول بند ہیں. دنیا کی 500 یونیورسٹیز کے اندر کوئی پاکستانی یونیورسٹی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن چلیں واپس آتے ہیں افغانستان کے اوپر. کیونکہ طالبان نے پچھلے 40 سالوں میں جو اقتدار کا مزہ چکھ لیا ہوا ہے، جو طالبان نے جس طریقے سے اس ملک کو رول کیا اور جس طرح پاکستان سے اس کی امداد جاری رہی رشیا کے خلاف، اور پھر اب جب امریکنز آئے تو خدا جانے پاکستان کا کیا رول تھا. کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا یا طالبان کے ساتھ تھا یا لڑائی کے ساتھ تھا، یہ ڈٹرمن ہونا ابھی باقی ہے. یہ بھی کبھی کلاسیفائڈ فائلز امریکہ کی جو 20 سال کے بعد ریلیز ہوگی تو پتہ لگے گا کہ جب امریکہ افغانستان کے اندر آ کر بیٹھا تو کیا پاکستان امریکہ کے ساتھ تھا یا طالبان کی درپردہ حمایت کر رہا تھا. یہ تو بات کی بات ہے. لیکن آپ کے جو نیشنل فرنٹ انہوں نے بنایا ہے یہ اتنا کارگر ثابت نہیں ہوگا. میں بھی ہسٹری کا طالب علم ہوں اور تھوڑا بہت پڑھنے کا موقع ملتا ہے. طالبان ایک ایسا ایک کلچر فروغ پا چکا ہوا ہے اور ان کے فٹ پرنٹس اتنے زیادہ مضبوط ہیں افغانستان کے اندر. اب ان کو ہرانے کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر پاکستان جیسی آرمی اور امریکہ جیسے اسلحے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ 20 سال امریکہ وہاں پر بیٹھا اور وہ طالبان کو شکست نہیں دے سکا. گوریلا وارفیئر کے وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں اور گوریلا وارفیئر میں ان سے آگے پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ تو پوری دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں گوریلا وارفیئر پہ جب بات ہوتی ہے تو طالبان کا جو پیٹرن ہے وہ پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح گوریلا وار میں یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں. اب اس طرح کی چھوٹی موٹی جو فرنٹس ہیں اگر وہ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ غریب بھی مارے جائیں گے، کیونکہ ان کا طالبان کا نیٹ ورک اتنا پھیل چکا ہوا افغانستان کے اندر. وہ ایک سائڈ رشیا سے لے کر پاکستان کے بارڈرز تک اتنا منظم ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو ہرانا بڑا مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستانی حکومت نے، پاکستانی افواج نے کتنی کوشش کی بات کرنے کی، نیگوشیٹ کرنے کی کہ ٹی ٹی پی جو پاکستان ہے ان کو آپ جو ہے وہ فیولڈ کرنا چھوڑ دیں، ان کو آپ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں. تو انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ
اور بلکہ انہوں نے ان کو پاکستان کے اندر مزید پینیٹریٹ کیا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کتنی کیجویلٹیز ہوئیں. آئے دن آپ نے دیکھا کہ ہماری جو فرنٹیئرز کے جو علاقے ہیں وہاں پر روزانہ بم بلاسٹ ہونا، وہاں پر ان کی کاروائیاں، وہاں پر آ کے یہ فائرنگ کرتے ہیں، وہاں سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پہ آتے ہیں اور ہمارے جو پاکستانی افواج کے جوان ہیں ان کو شہید کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج دیکھیں پاکستانی افواج ان کے خلاف برسر پیکار ہے. آج پاکستانی عوام افغانستان کے اندر جا کر ان کی چیک پوسٹوں کو تباہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ پھر کھڑے ہو کے پاکستان کو ایک دفعہ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے مزید جو حملے ہیں وہ جاری رکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی لڑائی میں بھی جب امریکہ وہاں پر آیا اور طالبان امریکہ سے لڑ رہے تھے، لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر 80,000 بے گناہ لوگ، جن میں سیکورٹی فورسز کے لوگ، پیراملٹری فورسز کے لوگ اور سیولین کی شہادتیں ہوئیں. تو یہ چھوٹے فرنٹس جو بھی بنیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت تک کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک کسی بھی پاکستان سمیت یا کسی بھی ایسے بڑے ملک کی افواج جو ہیں ان کو بیک اپ نہ کرے، ان کو اسلحہ کی فراہمی نہ کرے، ان کو ٹرین نہ کریں، وہ ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عمران صاحب، طارق سمیع صاحب، شکیل گرار صاحب اور سائرہ بانو ساتھ موجود تھے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان آکاشا یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.